अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गर्म है। मैं हूं सोनिया अदनान और हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद हैं एहतशामुल हक साहब। नाज़रीन, मुल्क की सियासत में हम देख रहे हैं कि हर गुजरते दिन के साथ गर्मा गर्मी जो है वो बढ़ती जा रही है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि PDM में शामिल जमातों के अंदर भी इख्तलाफात बड़े खुलकर और वाज़े अंदाज में सामने आ रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ मौलाना शिरानी साहब के हवाले से जो बयान सामने आया, ज़ाहिर है हमने भी इस हवाले से बात की, लेकिन आज हमने देखा कि दो और रहनुमा JUIFA के बड़े सीनियर रहनुमा, उनकी जानिब से भी मोहम्मद खान शिरानी साहब के हक़ में बात की गई। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये इख्तलाफात JUIFA के लिए कितना बड़ा चैलेंज है और टाइमिंग कितनी इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ नाज़रीन, ज़ाहिर PDM की जो सारी तहरीक है, उसके बाद हुकूमत का सारा रद्द अमल, अब देखना ये कि सारी सूरत हाल, ये जो अंदरूनी खलफशार है, ये मुल्क को किस तरफ लेकर जाएगा। लेकिन नाज़रीन, इस वक्त मुल्क का अंदरूनी खलफशार से ज़्यादा हम देख रहे हैं कि बैरूनी चैलेंजेस का, बैरूनी ख़तरात का सामना है। एक तरफ भारत हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा कर रहा है। कुछ दिन पहले जिस अंदाज से EU डिसइंफो लैब की रिपोर्ट सामने आई, हमने देखा कि एक बड़े मैसिव स्केल पर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिशें बेनकाब हुई हैं। इसके साथ साथ अक़वाम मुत्तहिदा के फ़ौजी मुबस्सिर की गाड़ी पर जिस अंदाज में हमला हुआ, भरपूर तरीके से मज़म्मत भी की गई। और अब से कुछ देर पहले आर्मी चीफ की जानिब से भी बयान सामने आया कि भारत की इस तरह की कार्रवाइयों से ज़ाहिर आलमी अमन को ख़तरा दरपेश है। इसके साथ साथ नाज़रीन, हम देख रहे हैं कि भारत की जानिब से मुसलसल लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जियाँ की जा रही हैं। सरहदी खिलाफ वर्जियाँ जो हैं वो कोई नई बात नहीं है। इस सारी सूरत हाल के अंदर हम देख रहे हैं कि बार बार ये भी बातें सामने आ रही हैं कि एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारी भी कर रहा है भारत। अब नाज़रीन, सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान को आखिर क्या करना होगा। जिस अंदाज से ज़ाहिर हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो आलमी सतह पर मामलात तो सामने रख रहा है। हमने देखा कि ज़ाहिर डोजियर भी अब से कुछ दिन पहले जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा को पहुँचाया गया, इसके साथ साथ ख़त भी लिखा गया। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि क्या आलमी बरादरी इसको संजीदा लेगी और क्या खासकर अक़वाम मुत्तहिदा भारतीय दहशतगर्दी का नोटिस लेगी। यही वो मामलात हैं जिन पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। नाज़रीन, इसके साथ साथ बहस भी छिड़ चुकी है कि क्या पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम करेगा या नहीं। ज़ाहिर है हमने देखा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानिब से इस हवाले से बड़ा वाज़ेह और दो टोक जो मौक़िफ़ है वो सामने आ चुका है, लेकिन फिर भी इस पर बहस क्यों हो रही है। इसके साथ साथ सऊदी अरब और UAE के साथ जो पाकिस्तान के ताल्लुकात हैं, इस हवाले से भी बातें हो रही हैं। क्या वाकई पाकिस्तान पर कोई प्रेशर है। यही वो सारे मामलात और दीगर बहुत सारे इशूज़ हैं जिन पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। और इसी सब पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन कर चुके हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड और साबिक सेक्रेटरी दिफा नईम खालिद लोधी साहब। सबसे पहले तो सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। ज़ाहिर है आज आलमी सतह पर जो मुल्क को दरपेश चैलेंजेस हैं, इस हवाले से बात करेंगे, लेकिन क्विकली एहतशाम साहब, मैं ज़ाहिर है पाकिस्तानी सियासत के हवाले से भी आपका कॉमेंट ज़रूर लेना चाहूँगी। कल भी हमने बात की जमातों के अंदर जो हम हर गुजरते दिन के साथ इख्तलाफात सामने आ रहे हैं, मुस्लिम लीग नून के अंदर भी इख्तलाफात ज़ाहिर है मौजूद हैं। अब JUIFA के दो मज़ीद रहनुमा जो हैं वो भी खुलकर सामने आ गए हैं, तो इसकी वजह क्या समझते हैं आप और ये कितना चैलेंज है JUIFA के लिए। देखिए सोनिया, जो इस वक्त सूरत हाल हम देख रहे हैं, आप देखें 1.5 माह से जिस तरीके से अपोजिशन और PTI की हुकूमत के दरमियान सियासी लड़ाई बढ़ती चली जा रही है। एक तरफ हुकूमत रॉक सॉलिड खड़ी है, उसके जिस तरीके से वो कोई बात मानने के लिए तैयार नहीं है। ख़ास तौर पे NRO की बात करते हैं, नहीं देंगे, वो किसी दबाव में आने के लिए तैयार नहीं, उसके तहादी बदस्तूर उसके साथ खड़े हैं। लिहाजा एक तरफ बज़ाहिर बड़े मुतमईन नज़र आते हैं हुकूमत और हुकूमती एहलकार और लोग, ख़ास तौर पे प्राइम मिनिस्टर साहब। इस पे 6 दिसंबर के जलसे के बाद तो और भी प्राइम मिनिस्टर साहब, उनकी टीम दे इमर्ज वेरी स्ट्रॉन्ग, और लगता है कि ये मुश्किलात अपोजिशन के लिए पैदा होंगी। अब इस सारे मामले को आप इस तरह सोनिया देखेंगे, एक तरफ PDM की 3 बड़ी पार्टियाँ, पीपल्स पार्टी, PMLN और JUIFA। अभी देखें, पीपल्स पार्टी या PMLN के दरमियान अपने अख्तलाफात हैं, इसकी टाइमिंग पे अख्तलाफात हैं, इस्तीफ़े देने चाहिए नहीं, सिंध हुकूमत से जाना नहीं जाना चाहिए। फिर इन दोनों पार्टियों के अख्तलाफात एक अरसे से हम देख रहे हैं मौलाना फजल रहमान के साथ हैं, जिसमें ख़ास तौर पे ओपनली आपको याद है जब धरना दिया था उन्होंने मज़हब कार्ड को इस्तेमाल करने के हवाले से उनकी बड़ी रिजर्वेशन है। पीपल्स पार्टी ख़ास तौर पर बड़ा इस पर स्ट्रांगली इसको रिजेक्ट करती है। तो मौलाना साहब के लिए इस स्टेज पे ये एकदम से मौलाना शिरानी एक बड़ी टावरी पर्सनैलिटी है, पार्टी के अंदर बड़ा अहम होदा है, उनके अपना हैसियत है उनकी। उनके वालिद साहब के साथ, जैसे हम कल भी बात कर रहे थे, मौलाना के वालिद साहब के साथ, मुफ्ती महमूद के साथ उन्होंने काम किया हुआ है, और KP में और बलूचिस्तान में बड़ी फॉलोइंग है उनकी। अब सवाल ये है कि इस वक्त क्या प्रोवोकेशन थी, क्यों इस तरह के बयानात आए, और फिर
یہ جو بغاوت کی کیفیت پارٹی کے اندر نظر آ رہی ہے. آج یہ مولانا شجاع الملک صاحب اور مولانا نصیر صاحب بڑے اہم لوگ ہیں, MNA اور سینیٹر بھی یہ لوگ رہے ہیں. ان کی طرف سے یہ کہنا کہ جی نظریاتی کارکن جن کے پاس پیسہ نہیں ہے ان کو نہیں پوچھا جا رہا اور پیسے والے لوگوں کو آگے لے جایا جا رہا ہے. دیکھیں وہ سوالات ہیں جو بڑے عرصے سے مولانا فضل الرحمان کے مخالفین پوچھتے بھی رہے ہیں, لکھتے بھی رہے ہیں, اور خاص طور پہ سیاسی لوگ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی مولانا صاحب جو ہے نا یہ مدارس کا فنڈز اور مدارس کے لوگوں کو استعمال کرتے ہیں اپنے سیاسی مقاصد کے لیے. یہ الزام ان پہ بڑے عرصے سے لگ رہا ہے. اب یہ بھی آ رہا ہے کہ جی پارٹی فنڈ کو بھی مس یوز کیا جاتا ہے. اب جس طریقے سے اربوں روپے کی آپ نے دیکھا پریس کانفرنس بھی گورنمنٹ کے لوگ کر رہے ہیں, وہ نکلی ہیں مولانا کے خلاف, تو ان حالات میں یہ مولانا شرانی صاحب ان کے ساتھ اس طرح کے لوگوں کو کھڑا ہونا, اس سے پہلے حافظ حسین صاحب علیحدہ ہو چکے ہیں, بڑی کریڈیبلٹی پر بھی بڑے سوالات اٹھ بھی رہے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ اس کی ٹائمنگ, اب جب کہ اپوزیشن بڑا شدید دباؤ بڑھانا چاہتی ہے, وہ کہتی ہے بلاول صاحب خاص طور پہ کہ استعفے لے کے جائیں گے, اس دوران دو پارٹیوں کے درمیان اختلافات ہونا اور دونوں کا مولانا کے ساتھ اختلاف ہونا اور مولانا کی پارٹی کے اندر اس طرح دراڑیں پڑ جانا اور پڑھنا اور بغاوت کی کیفیت پیدا کرنا, میرا خیال ہے یہ PDM کے مستقبل کے ایک سوالیہ نشان اٹھا دیتی ہے بات, اور لگتا نہیں ہے کہ یہ اپنے مقاصد اتنی آسانی کے ساتھ حاصل کریں گے. آپ دیکھیں انٹرنل لڑائی ان کی آگے چلی گئی ہے. لوگ اب پارٹی کے اندر جلسے کے بعد PMLN کے جلسے کے بعد جو PDM کا جلسہ تھا, اصل لاہور میں شو PMLN کا تھا, وہاں پہ جس طریقے سے لوگوں کو نہیں لایا جا سکا, ان کے اپنے ویلویشر بھی کہتے ہیں وہ اختلافات ہیں. ان حالات میں یہ بغاوت ہو جانا یا اس طرح کی باتیں ہو جانا, شرانی صاحب کا علیحدہ ہونا اور لوگوں کا ساتھ ہونا, اور وہ اور بھی کہہ رہے ہیں, مجھے بیان یاد آ رہا ہے چند دن پہلے حافظ حسین احمد صاحب کا ان سے سوال پوچھا گیا تو انہوں نے کہا تھا ابھی آپ آگے دیکھیں کیا ہوتا ہے. تو میرا خیال ہے یہ PTI کے لیے تو بڑا سودنگ ایفیکٹ ہے, لگتا نہیں ہے PTI کے لیے کوئی مشکلات ہوں گی. اور جس طریقے سے پرائم منسٹر بار بار کہتے ہیں میں کسی طرح بھی NRO نہیں دوں گا, کمپرومائز نہیں کروں گا, تو میرا خیال ہے یہ اپوزیشن کے لیے لمحہ فکریہ ہے. ٹھیک ہے, اپوزیشن کے لیے لمحہ فکریہ ہے. اندرونی چیلنجز تو احتشام صاحب ہیں ہی, لیکن بیرونی چیلنجز جو ہیں وہ بھی ہیں جو کہ ان سے زیادہ خطرہ ہے اس وقت پاکستان کو. جنرل صاحب میں آپ کی طرف آؤں گی. پچھلے کچھ عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھارت پاکستان کے خلاف جو عزائم بھارت کے سامنے آ رہے ہیں, ہم نے دیکھا EU ڈس انفو لیب کی جو رپورٹ سامنے آئی, پھر ہم نے حالیہ جو اقوام متحدہ کے فوجی مصر کی مبصر کی گاڑی پر جو حملہ, اس کے بعد سرحدی جو خلاف ورزیاں آئے روز ہو رہی ہیں, کشمیر کے اندر صورتحال آپ کے سامنے ہے, پھر فالس فلیگ آپریشن کی جو باتیں سامنے آ رہی ہیں. ظاہر پاکستان تو آواز اٹھا رہا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ عالمی برادری بھی اس پر نوٹس لے گی, سنجیدگی کا مظاہرہ کرے گی, خاص کر اقوام متحدہ نوٹس لے گی, کیونکہ اب کیا مزید ثبوت اور چاہیے ہوں گے عالمی برادری کو اس سب کے بعد بھی؟ جی بہت شکریہ. ایک دو اور فیکٹرز میں ایڈ کر دوں. آپ نے جو فیکٹرز گنوائے ہیں, ہندوستان جن میں گرا ہوا ہے, جو چین سے مار پڑی ان کو, جو پاکستان سے مار پڑی ان کو, جو کشمیر کو ابھی تک وہ قابو نہیں کر پایا, جو وہاں حریت کی تحریک چل رہی ہے, اور ایک بہت بڑی بات کہ وہ ایک سپر پاور کے اسٹریٹجک حلیف ہیں. وہ سپر پاور کیا سوچتی ہوگی یار, یہ کیسا حلیف ہم نے تلاش کر لیا ہے کہ جس کو ہر جگہ سے مار کھا رہا ہے, اندرونی طور پہ انسٹیبل ہے. تو ان کے وہ جو لیڈرشپ ہے ان کے ذہن کے اوپر بہت نفسیاتی دباؤ ہے, اور ان کی فوج کے اوپر بھی بہت نفسیاتی دباؤ ہے کہ جو کچھ ان کو ہزیمت اٹھانی پڑی پاکستان کے مقابلے میں اور چین کے مقابلے میں. یہ سارے فیکٹرز آپ ذہن میں رکھیے. جہاں تک دیکھیں پاکستان میرا خیال بہترین کام کر رہا ہے ڈپلومیسی کے میدان میں, اور پاکستان کا ساتھ اور ایونٹس بھی دے رہے ہیں دنیا کے, جیسے آپ نے کہا کہ EU کی ڈس انفارمیشن لیب, پھر یہ جو انہوں نے فائرنگ کی UN کی گاڑی کے اوپر, یہ بوکھلاہٹ کا بالکل کھلا ثبوت ہے, کیونکہ وہ چاہتے نہیں ہے کہ LOC کے نزدیک یہ آبزرورز آئیں اور ان کو پتہ چل جائے کہ وہاں کیا کچھ ہو رہا ہے, کیونکہ پہلے بھی ان کی رپورٹیں جو ہیں وہ منفی ہیں ہندوستان کے بارے میں. تو یہ ساری چیزیں ہیں, لیکن جو آپ کا سوال کا وہ جو جوہر ہے کہ UN کیا کرے گی اور عالمی برادری کیا کرے گی, تو میری بہن بات یہ ہے کہ وہ یہی کر سکتے ہیں جو ہو رہا ہے کہ انہوں نے انویسٹیگیشن کا آغاز کر دیا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ کینیڈا سے بھی مودی کو آئے ہیں اشارے کہ یہ تم کیا کر رہے ہو. EU بھی صاف ظاہر ہلے گی, کیونکہ جو ڈس انفارمیشن لیب ہے اس کے مطابق وہ صرف پاکستان کے خلاف نہیں یہ ہندوستان کام کر رہا تھا, اسپین کے خلاف بھی کر رہا تھا, افریقہ کے کچھ کنٹریز کے خلاف بھی کر رہا تھا, EU کے کچھ انہوں نے MPs کو استعمال کیا, UN کی جو NGOs ہیں ان کو استعمال کیا. بہت سارا یہ معاملہ بکھرا ہوا ہے. لیکن آج آ کے بات یہ ہے کہ کوئی ملک جو ہیں ان کے خلاف کوئی کارروائی کریں گے یا نہیں کریں گے, اقوام متحدہ کوئی کارروائی کرے گا یا نہیں کرے گا جس سے مودی کے رویے میں فرق آئے, واضح فرق آئے, تو وہ نہیں آنے کا. اگر کوئی اخلاقی دباؤ ڈلے گا بھی تو اس کا کوئی یہ
یہ کام ہمیں ہی کرنا پڑے گا، یہ کام کشمیریوں ہی کو کرنا پڑے گا. جو اتنا بڑا یہاں پر جو مسئلہ کھڑا ہوا ہے وہ میرا نہیں خیال کہ علاقائی ملکوں کے علاوہ کوئی اور ملک آ کے یا کوئی دباؤ ڈالے گا یا کچھ کرے گا. یہ چین کو سوچنا ہوگا. صحیح، ٹھیک ہے. یہی سوال جنرل صاحب میں اگر احتشام صاحب آپ کی طرف لے کر آؤں، ظاہر ہے جس طرح سے جنرل صاحب نے بھی بات کی کہ پاکستان نے تو اپنا کام کر لیا، پاکستان نے اس حوالے سے، اس حملے کے حوالے سے اقوام متحدہ کو خط بھی لکھا ہے، تو پاکستان نے تو اس حملے کے حوالے سے بات کی. آپ سمجھتے ہیں کہ یو این مذمت کرے گا؟ صاف شفاف تحقیقات ہو پائیں گی؟ دیکھیں، میں ایک چھوٹی سی آبزرویشن دینے کے بعد میں بھی چاہوں گا وقت جنرل صاحب سے فائدہ اٹھائیں ان کی باتوں کا، انہی سے ہم سوال کریں گے، کوئی انہی کے متعلق یہ ساری باتیں ہیں. لیکن جو مجھے اس وقت بات سمجھ آ رہی ہے کہ ہندوستان ایک عرصے تک پاکستان کے خلاف جو کچھ کرتا رہا ہے اس کو باہر سے بھی سپورٹ ملتی رہی ہے. یہ کوئی خبر کی بات نہیں ہے، سب کو پتہ ہے. اصل بات ہے کہ اب دھیرے دھیرے کے بعد اب تیزی کے ساتھ ہندوستان ایکسپوز ہو رہا ہے. اپنے نیبرز کے ساتھ اس کے تعلقات جس طرح خراب ہوئے ہیں، آج بنگلہ دیش الحمدللہ واپس ہماری طرف آ رہا ہے. سری لنکا کو دیکھ لیں، بنگلہ دیش، اپنا مالدیپ کو دیکھ لیں، اور چھوٹے ملکوں کو دیکھ لیں جس طریقے سے وہ گفتگو کر رہے ہیں. مودی سرکار کو یہ سب کچھ پسند نہیں ہے. اب انٹرنل کانفلکٹ ان کا جتنا بڑھ گیا ہے، آج دیکھیں جس طریقے سے تقریباً 1 مہینہ ہو گیا ہے، سکھ ایک ہزاروں کی تعداد میں چل کے دہلی میں پہنچے ہوئے ہیں اور انہوں نے کہا کہ چوک کر دیں گے. اور جس طریقے سے سکھ برادری کے لوگوں کے بیانات آ رہے ہیں ان کے لیڈروں کے، وہ بڑے زبردست ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ اگر ہمارے مطالبات کسانوں کو نہیں مانیں گے، آپ کے لیے مشکلات پیدا کریں گے. پھر آگے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اچھا اگر آپ نے ہمیں اتنا پرووک کیا تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی فوج میں کون لڑنے والے لوگ ہیں؟ سکھ ہیں. وہ ہم سب کے سب چھوڑ کے باہر آ جائیں گے، پھر لڑنے نہ چین سے بھی اور پاکستان سے بھی. دوسرا آپ دیکھ لیں جو جنرل صاحب مجھے تبدیلی نظر آ رہی ہے کہ باہر جب سکھ برادری کے لوگ باہر ملتے ہیں، ان سے جب پوچھا جاتا ہے کہ آپ کا کس ملک سے آپ کا تعلق، آپ ہندوستان سے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم ہندوستان سے نہیں، ہم پنجاب سے ہیں. دیکھیں یہ کتنا خوفناک ریئیکشن آ رہا ہے. یہ ہندوستان کی مودی سرکار کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ جس راہ پہ چل پڑی ہے وہ کتنے سوسائڈل پاتھ پہ ہے، ان کے لیے کیا مشکلات ہوں گی. اور پاکستان کے خلاف تو ایک خبا کھڑا کیا ہوا ہے، ایک عرصے سے وہ سب کچھ کر رہے ہیں کہ پاکستان ان کے دباؤ میں آئے، پاکستان ان کے دباؤ میں نہیں آ رہا. یہی تکلیف ہے. تو جنرل صاحب میں اگر آپ سے پوچھوں کہ اس موجودہ صورتحال میں جب آپ نے ذکر کیا کہ ہندوستان کے الائز اور اتحادی، پاکستان کے اتحادیوں میں ہم دیکھتے ہیں چائنا جس طریقے کے ساتھ ہمارے ساتھ کھڑا ہے، ہمارا کوآپریشن بڑھ رہا ہے. ابھی لیٹسٹ ہماری جو جوائنٹ ایکسرسائزز بھی ہوئی ہیں، آپ بہت اچھی طرح ان کو جانتے ہیں. آپ کے خیال میں یہ کتنا چین اور پاکستان کا یہ ہندوستان کے اوپر یا ریجن پہ ایک ایج ہو سکتا ہے، اور ہمارے لیے کتنا یہ سیٹسفائنگ سلسلہ ہے؟ جی یہ ہندوستان کے بارے میں 2 باتیں میں اور ایڈ کر دوں. یہ دونوں کہاوتیں انگریزی کی ہیں. ایک تو یہ کہتی ہے کہ آپ کچھ لوگوں کو کچھ دیر کے لیے بیوقوف بنا سکتے ہیں، آپ تمام لوگوں کو ہمیشہ کے لیے بیوقوف نہیں بنا سکتے. ایک یہ کہاوت ہے جو ابھی سچی ثابت ہو رہی ہے، کیونکہ جس طریقے سے وہ ایکسپوز ہو رہا ہے وہ آپ کو نظر آ رہا ہے. دوسری کہاوت یہ ہے کہ اگر آپ کا دشمن کوئی غلطی کر رہا تو اس کو ٹوکو مت. تو وہ جو اپنے آپ کو توڑنے کے درپے ہیں، اور جو جیسے جن حالات کا ہم ذکر آپ نے بھی کیا اور میں بھی کر رہا ہوں، تو اس سے صاف ظاہر ہے کہ وہ خود ہی اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مارنے پر مصر ہیں اور اپنے آپ کو ٹکڑے ٹکڑے کر رہے ہیں. شام صاحب جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو پاکستان کا جواب، ایک تو ڈپلومیسی میں نے کہا کہ ہم بہترین کام کر رہے ہیں. دوسرا یہ جو ملٹری ڈپلومیسی ہے جن کا آپ نے ذکر کیا، کہ آپ کو پتہ ہے کہ چین کے وزیر دفاع ابھی چکر لگا کر گئے ہیں اور بہت سارے ایم او یوز اور ملٹری ایگریمنٹس کے اوپر دستخط ہوئے ہیں. گو کہ وہ کوئی ایسی ڈھکی چھپی بات نہیں، پہلے سے ہماری بڑی کولیبوریشن ہے ان کے ساتھ. اس کے بعد یہ جو ابھی ایکسرسائزز ہو رہی ہیں، ان ایکسرسائزز کی جو اہمیت ہے وہ ذرا میں آپ کو بتا دوں. ایک چیز ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں انٹر آپریشنلٹی، یعنی کہ 2 فوجیں، ان کا آپس میں جو نظام ہے کمیونیکیشن کا اور ٹیکٹکس کا، وہ اس طریقے سے ہو جائے کہ وہ ایک مربوط فوج کے طور پہ ایکٹ کر سکیں. تو پاکستان اور چائنیز فوجوں نے یہ بات حاصل کر لی ہے کہ ابھی ہماری کمیونیکیشن، ہمارے جہاز، ہمارا ایئر ڈیفنس سسٹم، ہماری زمینی فوجیں اور ہماری نیوی جو ہے، یہ آپس میں ان کی کمیونیکیشن اور چائنیز کی کمیونیکیشن ایسی ہو گئی ہے کہ ایک دوسرے کو فوراً انفارمیشن، جس کو ریئل ٹائم انفارمیشن کہتے ہیں، وہ دی جا سکتی ہے اور اس کے مطابق عمل کیا جا سکتا ہے. یہ بہت بڑا ایک آپ سمجھیے اچیومنٹ ہے ان فوجوں کی. تو صاف ظاہر ہے کہ یہ ایک ڈیٹرنس ہم نے بتایا ہے اپنے دشمنوں کو کہ بھی آپ یہ نہ سمجھیے کہ ہم اکیلے ہیں، اور چائنا نے بھی یہ انڈیا دیا ہے. یہ بات ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ 2 فرنٹ وار کا جو واویلا ہے، کبھی بھی ہندوستان موجودہ حالات میں 2 فرنٹ وار کا متحمل نہیں ہو سکتا. چین کی طرف وہ دفاعی رویہ اختیار کرے گا، ہماری طرف اگریشن کرنے کی کوشش کرے گا، کیونکہ اگر
کہیں بھی خدا نخواستہ پاکستان کو یا پاکستانی فوج کو کوئی ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا تو چین پر بھی اس کا اثر پڑے گا، اس لیے وہ بھی ایسا نہیں ہونے دے گا، ہم بھی انشاءاللہ ایسا نہیں ہونے دیں گے. اور جو جواب ہم نے تیار کر رکھا ہے چونکہ وہ میرے سینے میں آپ کو بتا نہیں سکتا، وہ جب آئے گا تو دنیا دیکھے گی، جس کو کہتے ہیں جب سورج چڑھتا ہے تو دنیا دیکھے گی. تو پھر میرا خیال ہے یہ کافی سارے مسائل جو ہمارے ذہنوں میں یہ خود بخود آپ کو حل ہوتے ہوئے نظر آئیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے احتشام صاحب، میں آپ کی طرف آؤں گی. جس طرح سے ابھی آپ نے بھی بات کی کہ ہندوستان ہم دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا کے سامنے ایکسپوز ہو رہا ہے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح کا رویہ روا رکھا گیا ہے، کشمیر کے اندر 80,000 لوگوں کو قتل کیا گیا، 12,000 عورتوں کے ساتھ ریپ کیا گیا، پھر وہاں جس انداز میں پیلٹ گن کا استعمال کیا گیا، لیکن ہم نے دیکھا کہ آج تک ہندوستان پر کوئی پابندی نہیں لگی. کھل کر دنیا جو ہے وہ اعتراف نہیں کرتی اس دہشت گردی کا. اس کی وجہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ UN کی جانب سے بھی کوئی اس پر نوٹس نہیں لیا جاتا، یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں، اس پر کیوں دنیا خاموش ہے؟ دیکھیں میرے خیال میں 2 مرحلوں سے ہم گزر گئے ہیں اور آخری مرحلہ ابھی آنا ہے. 2 مرحلے یہ ہیں کہ ایک مدت سے پاکستان یہ کہتا رہا ہے کہ ہندوستان کشمیریوں کے ساتھ ظلم زیادتی کر رہا ہے، یونائٹڈ نیشن کی قراردادوں کی مخالفت کر رہا ہے اور اپنے ہمسایوں کے ساتھ وہ ہیجمینک اس کے ڈیزائن ہے، وہ ان کو فتح کرنا چاہتا ہے، ڈھنا چاہتا ہے. اب اس حوالے سے پاکستان کی آواز آہستہ آہستہ سنی جاتی تھی. پھر 9/11 بیچ میں آیا. 9/11 کے بعد سونیا صورتحال بالکل بدل گئی. ایک جو بدماش تھا وہ شریف بن گیا اور جو شریف تھا اس کو بدماش دکھایا گیا. یعنی یہی کشمیری جن کو کہا جاتا تھا کہ وہ پیسفل اپنی سٹرگل کر رہے ہیں ان کو دہشت گرد قرار دیا گیا. پاکستان کے بارے میں اس طرح کی باتیں کی گئیں، لیکن وہ کہتے ہیں جو اللہ کر رہا ہوتا ہے وہ دیکھنے والی بات ہوتی ہے. اب بدلتے اولاد میں خاص طور پہ پچھلے 3 سالوں میں برہان وانی کی شہادت کے بعد جس طریقے سے انڈیجنس موومنٹ انٹرنیشنلائز ہوئی ہے، ساری دنیا نے اس کے اوپر باتیں کی ہیں، یونائٹڈ نیشن کے سارے فورم، ہیومن رائٹس کے فورم، پھر آپ دیکھ لیں جس انداز سے نیو یارک ٹائم، واشنگٹن پوسٹ، گارڈین کے آرٹیکل، ٹھیک ہے، وہ ساری کی ساری جس طریقے سے سامنے آئی ہیں وہ ہندوستان کے لیے مشکلات پیدا کر رہی ہیں. اب ساری دنیا، اب انفو لیب کے بعد بھی لوگوں نے ریئیکٹ کیا، لوگ نوٹس بھی لے رہے ہیں، لیکن ایک مسئلہ ہے جس کا میں کہہ رہا تھا تیسرا مرحلہ آنا ہے کہ ہندوستان کے جو بیرونی دنیا کے جو ٹریڈ کے ریلیشنز ہیں ان کے جو معاملات ہیں وہ ان کو 1.25 بلین کی آبادی میں جنرل صاحب کو تقریباً 45 کروڑ کی ایک بڑی وائبرنٹ مڈل کلاس نظر آتی ہے جہاں وہ اپنا سودا بیچتے ہیں، ساری چیزیں ٹیکنالوجی، لہٰذا وہ چاہتے ہیں کہ بکتی رہے. اس حوالے سے میرے ذہن میں 1-2 سوالات ہیں، اگر وقفہ نہیں ہو رہا تو میں پوچھ بالکل ایک بریک لیتے ہیں احتشام صاحب، اس کے بعد آتے ہیں تو جنرل صاحب کے پاس جائیں گے، جو سوالات ہیں ان کے جواب لیں گے. ناظرین مختصر بریک کے لیے کہا جا رہا ہے اسٹے ود اس. بریک کے بعد خوش آمدید. احتشام صاحب میں آپ کی طرف آؤں گی. ابھی آرمی چیف نے LOC کے اگلے مورچوں کا دورہ بھی کیا. اس کے ساتھ ساتھ اقوام متحدہ کے فوجی مصر کی گاڑی پر حملے کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا ہے کہ دنیا کے امن کے لیے خطرہ ہے بھارت جس طرح کا رویہ روا رکھے ہوئے ہے. کیا سمجھتے ہیں اس تناؤ کے ماحول میں یہ واضح پیغام اور یہ دورہ کتنی ہے؟ جس طریقے سے آرمی چیف وارن کر رہے ہیں اور برابر ہم دیکھ رہے ہیں پرائم منسٹر عمران خان صاحب بھی بات کر رہے ہیں اور وہ ہر فورم پہ جا کے بات کرتے ہیں کہ ہندوستان جس ڈگر پہ چل پڑا ہے یہ ساری دنیا کے امن کے لیے مشکلات ہوگی. نیوکلیر فلیش پوائنٹ ساری دنیا کو پتہ ہے، کئی لوگ ریئلائز بھی کرتے ہیں، لیکن کلیکٹیولی جس طریقے سے EU ہو، یونائٹڈ نیشن ہو، پھر امریکہ اور باقی ہم دیکھتے ہیں جو سیکورٹی کونسل کے ممبران ہیں، 5 بڑی ہیں طاقتیں، یہ جب تک صحیح معنوں میں نوٹس نہیں لیں گی تو معاملات اسی طرف جائیں گے. ہندوستان کو وقت آ گیا کہ لوگ بتائیں، اس پہ ایک شدید قسم کا دباؤ آنا چاہیے، مورلی بھی اور جس کو کہنا چاہیے ڈپلومیٹیکلی بھی اور انسانی حقوق کے حوالے سے بھی. وہ تو ہے پہلے بھی، لیکن اس کو دباؤ کو بڑھانے کی ضرورت ہے. جنرل صاحب 2 چیزیں میں اگر آپ سے پوچھوں کہ موجودہ جو صورتحال یہ ہمارا تناؤ اور ٹینشن چل رہی ہے اور ہندوستان تلا ہوا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان کے ساتھ سینگ اپنے اڑائے پھنسائے اور وہ سو کالڈ وہ گھر میں گھس کے ماریں گے مودی کا نعرہ، اور یہ سرجیکل سٹرائک سو کالڈ جو بالا کوٹ کی ہوئی اس کے بعد ہم نے جو جواب دیا. سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ آج میں دیکھ رہا ہوں کہ ہندوستان کے اندر ان کے دفاعی ایکسپرٹ، فارمر جرنل، وہ یہ باتیں کر رہے ہیں کہ جی یہ نعرے بازی آپ چھوڑ دیں، پاکستان کی ایئر فورس جو ہے نا کئی حوالوں سے اس کا بڑا ایج ہے، اور انہوں نے کہا کہ جس طریقے سے پاکستان نے دن دہاڑے بدلہ لیا تھا اس کا، فروری میں جو ہمارے جہاز گئے تھے اور 2 جہاز آپ کے مارے گئے اور پھر ایک ہیلی کاپٹر کو آپ نے خود ہی مار گرایا، جھوٹا آپ نے ایک کہا کہ جی ہم نے
F-16 مارا ہے اور F-16 کی کمپنی نے بھی کہہ دیا کہ جی پاکستان کا کوئی F-16 نہیں گرا. تو میرا سوال آپ سے کہ یہ کتنا آپ کے خیال میں سگنیفیکنٹ ہے ہندوستان کی جس کو کہتے ہیں وہاں پہ جو مختلف سوچ رکھنے والے لوگ ہیں, سول سوسائٹی ہے, انٹلیکچوئل ہیں, کہ یہ جو مہاجرائی بڑھا رہا ہے ہندوستان اس کو کسی طریقے سے روکا جا سکے؟ آرمی چیف کے بیان اور ان کے دورے کے بارے میں دو باتیں صرف چھوٹی چھوٹی کہنا چاہوں گا. جی. ایک تو یہ کہ کبھی آپ نے یہ دیکھا ہے یا سنا ہے کہ ہندوستان کا آرمی چیف جو ہے اگلے مورچوں کا دورہ کر رہا ہو؟ کبھی سنا ہو تو مجھے بتائیے گا, کبھی آپ نے تصویر دیکھی ہو تو بتائیے گا. یہ ہمارے جرنیل ہیں جو بے خوف ہو کر بالکل اگلے مورچوں میں اپنے جوانوں سے جا کے بات کرتے ہیں. ایک تو یہ بات نوٹ کرنے کی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو آرمی چیف نے کہا ہے کہ یہ دنیا کے لیے خطرہ ہے, انہوں نے ود ان دی لائنز اپنا ریئیکشن شو کر دیا ہے کہ اگر ہم پر حملہ ہو تو ہم پھر کس قسم کا ریئیکشن کریں گے. مطلب یہ کہ بہت وائلنٹ ہم اس کا ریئیکٹ کریں گے اور ہو سکتا ہے کہ یہ پھر ایسکلیٹ ہو جائے. یہ ان کی بات میں جو چیزیں چھپی ہوئی تھی میرا خیال تھا میں باتیں کر دوں. شام صاحب جو آپ بات کر رہے ہیں نا, دیکھیں بات یہ ہے کہ ان کے جرنیل اس لیے یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ بالکل دیوار پہ لکھی ہوئی بات ہے کہ جو حالات ہیں, میں چند ایک آپ کو گزارشات آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. 3 طرف سے گھرا ہوا ہے بھارت, چائنا, پاکستان, کشمیری حریت پسند. یہ تو فوجی لحاظ سے میں بات کر رہا ہوں. جو باقی ان کے اندر ہو رہا ہے وہ اس کے علاوہ ہے, اس کو تو آپ چھوڑ دیں. فوج کا موازنہ, فوجیں اس طریقے سے نہیں ناپی جاتی ہیں کہ بڑی فوج کون سی ہے, نمبر کس کے زیادہ اور نمبر کس کے کم ہے. ان کے لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں, ان کے سپاہی اپنے افسروں کو مار رہے ہیں, بھگوڑے ہو رہے ہیں, بھاگ رہے ہیں, نفسیاتی الجھنوں کا شکار ہیں. آپ نے یہ ساری باتیں سنی ہوں گی, میں اپنی طرف سے نہیں بنا رہا. اس کے بعد جتنے باہر مقابلے ہوتے ہیں, یہ ایمبرین پٹرول, کیمبرین پٹرول, یو کے میں ہر جگہ پاکستان ان کو مات دے رہا ہے, نشانہ بازی میں مات دے رہا ہے. پھر آپ نے خود کہا کہ ہماری بیٹل ہارڈنڈ فوج جو پچھلے 20 سال سے اسی کام میں لگی ہوئی ہے دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے, اور وہ بالکل نڈر لوگ ہیں. اور سب سے بڑی بات جس کو اگر آپ نظر انداز کرنا بھی چاہیں تو نہیں کر سکتے, جذبہ شہادت, جہاد کا جذبہ. تو کوئی موازنہ نہیں ہے دونوں فوجوں میں. تو میرے اپنے خیال میں, یہ میرا نظریہ ہے, اللہ بہتر جانتا ہے, وہ جو دباؤ ڈال رہا ہے نا مودی اور ان کی فوج کی طرف سے, وہ صرف اس لیے ہے کہ تاکہ ہم ڈیفینسو رہیں اور کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کوئی کارروائی کر دیں. کیونکہ وہ جس طریقے سے گھرا ہوا ہے, ہمارے لیے تو یہ بہترین موقع ہے ان کو سبق سکھانے کا. لیکن پھر وہ ہمیں اس قسم کے دباؤ میں لانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ایسا نہ ہو کہ ہم کچھ سوچیں. تو اس کا مطلب جنرل صاحب کہ یہ فال فلیگ آپریشن کے علاوہ بھی آپ سکتے ہیں کہ ایکچولی بھی ہندوستان کو اس طرح کی حرکت کر سکتا ہے پاکستان کے خلاف؟ جی, وہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس کے اوپر اتنا دباؤ ہے جن کا میں نے پہلے ذکر کیا, میں دوبارہ نہیں دہرانا چاہتا. اور میں آپ کو ایک اور بات بھی بتا دوں. جی دیکھیں, فال فلیگ آپریشن کا تو مطلب ہوتا ہے کہ جنگ کی وجوہات پیدا کرنا, کیسس بلائے, کہ اپنے وہ کوئی سٹیج کرتے ہیں, کوئی ایسا ایونٹ کرتے ہیں جس میں وہ پھر نام لگاتے ہیں, پھر اس کی بنیاد کے اوپر. اب چونکہ وہ ایکسپوز کر دیا ہم نے, تو اب فال فلیگ آپریشن کی کوئی اہمیت نہیں رہی میرے نظر میں. اب وہ فال فلیگ آپریشن کے علاوہ بھی, اس کے بغیر بھی آ سکتے ہیں. اور یہ جو آپ بھاگ دوڑ دیکھ رہے ہیں نا مڈل ایسٹ میں, اور یہ آ رہے ہیں جا رہے ہیں, یہ ان کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم کچھ کریں گے, اور جب پاکستان جواب دینے لگے تو مہربانی کر کے ان کو روک لیجئے گا. تو ہم کہاں رکنے والے ہیں, یہ تو مجھے پتا ہے. بالکل جنرل صاحب, ایسا لگ رہا ہے کہ 27 فروری 2019 کی ہزیمت کو بھولا نہیں ہے بھارت. چلیں آگے چلتے ہیں جنرل صاحب. جس طریقے سے ایک نئی بحث چھڑی ہوئی ہے اسرائیل کو تسلیم کرنے یا نہ کرنے کے حوالے سے, گو کہ ہم نے دیکھا کہ وزیر اعظم کی جانب سے, وزیر خارجہ کی جانب سے متعدد بار یہ واضح کیا جا چکا ہے کہ ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے. لیکن یہاں پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اسرائیل کو ظاہر اس لیے تسلیم نہیں کرتے کہ فلسطین پر اس کا غاصبانہ قبضہ ہے, ہم فلسطینیوں کے حق خود ارادیت کی بات کرتے ہیں, لیکن دوسری طرف ظاہر ہے کشمیر پر بھی ہمارا ایک موقف ہے, بھارت بھی کشمیر پر غاصبانہ قبضہ جو ہے وہ کیے ہوئے ہے. تو پھر بھارت کے ساتھ ہمارے سفارتی تعلقات کیوں ہیں؟ اس طرح کے سوالات بھی اٹھ رہے ہیں, تو اس پر آپ کا سٹانس کیا ہے؟ جی, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ تو بالکل بات کلیئر ہے کہ اسرائیل کو ہم نے اس لیے نہیں تسلیم کیا کہ عربوں نے نہیں کیا تھا, اس لیے ہم نے بھی نہیں کیا. ہمارا ایک پرنسپل سٹانس ہے, اور وہ فلسطین کے سلسلے میں ہے کہ جب تک فلسطینیوں کو اپنا الگ ملک کا سٹیٹس نہیں دیا جاتا ہم یہ نہیں مانتے. اچھا, یہ جو آپ نے سوال کیا یہ بڑا اہم ہے کہ ایک بہت بڑا دشمن ہے ہمارا بھارت, بلکہ سب سے بڑا دشمن ہے, اس کو ہم نے تسلیم کیا ہوا ہے, اسرائیل کو نہیں کرتے. قائد اعظم کی تقریر اگر آپ کہیں نکالیں اور ضرور دکھائیں, سامعین کو کہیں سے مل جائے, ناظرین کو, انہوں نے کہا تھا کہ
اسرائیل ایک اس بچے کو کیا کہتے ہیں جو کہ وہ ان لافل ہو، وہ ایسا ملک ہے جو ان لافل ہے، اور بھارت جو ہے جب مارد وجود میں آیا تو وہ ایک لافل طریقے سے ہے. تو میری بہن یہ بنیادی فرق ہے جس کی وجہ سے ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتے، کیونکہ ہم اس کے وجود کو جس طریقے سے وہ بنایا گیا ہے، جس طریقے سے وہ لایا گیا ہے، اس کو ہم لیجیٹیمیٹ نہیں سمجھتے. ہاں وہ لفظ یاد آ گیا، ان لیجیٹیمیٹ ملک ہے وہ. تو ان لیجیٹیمیسی کی وجہ سے ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے. دشمنی یا نہ دشمنی کی وجہ وہ تو الگ بات ہے، وہ تو پرنسپل لیکن کی جل بات صاحب ہے اس کا جو ہم کر رہے ہیں. ایک دوسرا پہلو بھی اس کا ہے جس کے بارے میں آج پاکستان میں بحث چھڑی ہوئی ہے. بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ جی ہمارا ڈائریکٹ کانفلکٹ نہیں ہے اسرائیل کے ساتھ. اگر یہ معاملہ عربوں کے درمیان اور اسرائیل کے درمیان فلسطین والا سیٹل ہو جاتا ہے تو ہمیں لڑائی نہیں بڑھانی چاہیے. ہمیں خام خواہ کا جس طریقے سے ہندوستان اسرائیلی لابی کے ساتھ مل کے واشنگٹن میں ہمارے خلاف بہت کچھ ہمیں بدنام کرنے کے لیے کرتا ہے، ہمارے خلاف کرتا ہے، وہ روکا جا سکتا ہے. ایک اور جنرل صاحب لوگ یہ بھی بات کرتے ہیں، کچھ لوگ بڑے ایموشنل ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھی انڈسپیوٹڈ لیڈر تھے مرحوم یاسر عرفات فلسطین کے. وہ کہتے ہیں کوئی ان کا ایک بیان نکال کے بتا دیں کہ انہوں نے کشمیر کے اوپر کبھی کہا ہو کہ بھئی یہ کشمیریوں کے ساتھ ہندوستان ظلم کر رہا ہے، یہ پاکستان کا اور یہ ایک ہندوستان کا ایک معاملہ ہے جس کو حل ہونا چاہیے. کبھی بیان نہیں دیا. چلیں ہم اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں. لیکن جنرل صاحب اس بات میں آپ سمجھتے ہیں جو لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم خواہ دشمنی کیوں پالیں؟ اگر یہ اس وقت سارے ریجن کے ممالک یہ سب کچھ چاہ رہے ہیں کہ جی ہم اپنے معاملات بہتر کریں، ان کو شاید ایران بڑا ہوا نظر آ رہا ہے عربوں کو، اور وہ کئی والوں سے تو میں دیکھتا ہوں MBS سے ایک دفعہ پوچھا گیا کہ جی آپ کا دشمن کون سا ملک ہے؟ انہوں نے کہا 3 دشمن ہیں، ایران ایران ایران. تو وہ تو اپنی جگہ ہے. ہمارے لیے آپ کے خیال میں یہ کتنا آسان ہے یا کتنا مشکل ہے کہ ہم اپنے طور پہ کوئی فیصلہ کریں اور فیصلہ بھی ایسا ہو کہ جو ہمارے ملک کے لیے اور ہماری قوم کے لیے اچھا ہو؟ یہ دیکھیں اصولی طور پر تو ڈپلومیسی میں یہ بات بالکل درست ہے کہ آپ کو اپنے دشمنوں میں کمی کرنی چاہیے، کم از کم دشمن آپ کو بنانے نہیں چاہیے بلکہ، اور دوستیاں بڑھانی چاہیے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. لیکن آپ ساتھ یہ بھی یاد رکھیے کہ ہم ایک ڈیموکریٹک ملک ہیں. جو آواز ہے عوام کی، چاہے وہ درست ہے یا غیر درست ہے، ان کے ایوانوں میں لوگ موجود ہیں، نمائندے موجود ہیں. تو اگر کوئی ایسی بات ہے، ہمیں 2 کام کرنے کی ضرورت ہے. ایک تو جو یہ آپ باتیں کر رہے ہیں اسی ان لائن کے اوپر آپ ایجوکیٹ کریں اپنے عوام کو اور دیکھیں کہ کیا ان کا رویہ بدلتا ہے یا نہیں بدلتا. دوسرا اس کو بحث کریں اپنی پارلیمنٹ میں اور وہاں پر یہ فیصلہ کریں، بجائے اس کے کہ میں کہوں کہ یہ خیال درست ہے، آپ کہیں کہ یہ درست ہے. یہ بات ضرور کرنی چاہیے، اس میں آپ کی جو باتیں ہیں ان میں وزن ہے اور یہ باتیں آگے بڑھانے میں کوئی حرج نہیں ہے. اور میں نے پرنسپل آف ڈپلومیسی کی بات بھی کر دی. لیکن پھر ایک جمہوری ملک میں اس قسم کے بڑے فیصلے کیسے ہونے چاہیے وہ تو پھر ہمیں طریقہ کار معلوم ہے. لیکن انٹرنیشنل لیول پہ جنرل صاحب جو ڈائنامکس تبدیل ہو رہی ہیں، جس طریقے سے دیکھیں ٹرمپ چلا گیا، وہ جس طریقے سے دباؤ ڈال کے سب کو کہہ رہا تھا کہ جی جلدی آپ تسلیم کریں اسرائیل کو، اب وہ صورتحال نہیں ہے. آپ دیکھ لیں کہ اسرائیل میں تو بائیڈن کے جیتنے پہ ان کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے کہ کیوں وہ جیت گیا، اگرچہ وہ بھی ان کے خلاف ایک حد تک ہی جاتے ہیں. اب سوال لوگ یہ کر رہے ہیں کہ جی اب سعودی عرب UAE کی طرف سے جس طرح کے بیانات آتے ہیں، اور پرائم منسٹر صاحب اپنے 2-3 انٹرویو میں کہہ چکے ہیں ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی کہ دباؤ بھی ہے، اور لوگ کہتے ہیں معاملہ خراب ہوا تھا یہ 2016 میں جب انہوں نے کہا تھا یمن میں کہ پاکستان فوج بھیجے. ہماری پارلیمنٹ نے کہا جیسا بھی آپ کہہ رہے ہیں ہم جمہوری ملک ہیں، ہم اپنے طور پہ اس طرح فیصلے نہیں کرتے. تو یہ دباؤ ہمارے لیے کتنا نقصان دہ ہے؟ بہت سے والوں سے لوگ بات بھی کر رہے ہیں کہ مین پاور ہماری ہے، سعودی عرب ہمیں اور UAE سے جس طرح $24 بلین میں سے $13 بلین کی ریمیٹنسز ہمیں GCC کنٹری سے آتی ہیں. تو یہ ہماری مشکلات تو ہیں نا، وہ پرائم منسٹر مانتے بھی ہیں اس بات کو. جی آپ صحیح کہہ رہے ہیں، مشکلات ہیں، لیکن یہ ہے کہ، اور یہ بھی میں مانتا ہوں کہ اکانومی کی بڑی اہمیت ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی قوم کی سیلف رسپیکٹ اور اہمیت کی بھی بڑی اہمیت ہے، اور شاید اکانومی سے زیادہ ہو. اور یہ بھی آپ یاد رکھیں کہ اگر یہ دباؤ نہ ہوتا تو شاید پاکستان کے لیے کوئی فیصلہ کرنا آسان ہوتا. اس دباؤ کو عوام بھی محسوس کر رہے ہیں، اور جو پرسنالٹی ہے عمران خان کی وہ ایسی ہے کہ اگر دباؤ ڈالیں گے تو کام نہیں بنے گا. صحیح. اگر پیار کریں گے تو شاید کام بن جائے. ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں دباؤ ڈالنے سے کام نہیں بنے گا. جس دباؤ کا آپ ذکر کر رہے ہیں یہ دباؤ ہی نیگیٹیوٹی کریٹ کر رہا ہے، اور اسی کی وجہ ہے کہ پاکستان جو ہے نا اس لائن پر نہیں آ رہا جس کا بات چیت کر رہے ہیں. تو ہمیں اپنے عوام کو ایجوکیٹ کرنا پڑے گا، بات ایوان میں کرنی پڑے گی اور بغیر دباؤ کے فیصلہ کرنا. ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ عوام کو اعتماد ہوگا اور ایوان میں اس چیز کو ڈسکس کرنا ہوگا. جنرل صاحب مزید ایشوز پر بھی آپ سے بات کریں گے، لیکن ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے. ناظرین مختصر بریک لیتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیں.
ब्रेक के बाद खुश आमदीद एहतशाम साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगी। वज़ीर ख़ारिजा ने भी हालिया हमने देखा UAE का हंगामी दौरा किया। गो के तर्जुमान वज़ारत ख़ारिजा की जानिब से कहा गया कि जो वर्क वीज़े पर पाबंदी लगाई गई है UAE की जानिब से, कोविड के बहुत सारे मामलात हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि इंडिया के अंदर भी यही मामलात हैं। कोविड पाकिस्तान से ज़्यादा वहाँ फैल रहा है, अमवात भी हो रही हैं, लेकिन फिर वहाँ पर तो इस तरह की कोई पाबंदी देखने में सामने देखिए नहीं UAE नजर आ रही। ने सोनिया 10 ममालिक पे पाबंदी लगाई है, जिसमें ईरान भी शामिल है, अफ़गानिस्तान, इराक, टर्की और दूसरे ममालिक भी शामिल हैं, उसमें पाकिस्तान को भी रखा है। बिल्कुल बात आपकी सही है, हमसे ज़्यादा उनके केसेस हैं, आबादी भी उनकी ज़्यादा है और ज़्यादा ख़तरा वहाँ पे होना चाहिए। लेकिन सवाल इस वक्त तो सब जगहों पे पूछ रहे हैं। पहली तो बात जो अच्छी बात है कि UAE के फॉरेन मिनिस्टर का बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि ये UAE पाकिस्तानियों का दूसरा घर है, ये कोई परमानेंट बुनियादों पे हमने वीज़ा जो उनको नहीं रोके हुए, ये थोड़े दिनों पे खुल जाएंगे, अल्लाह करे ऐसा खुल जाए। लेकिन इसमें 2-3 चीज़ें हैं जिसमें जनरल साहब मैं चाहूँगा कि आप इस पर कमेंट कीजिएगा। अभी हम देख रहे हैं कि हिंदुस्तान का इन्फ्लुएंस जिस तरह GCC कंट्रीज़ में बढ़ रहा है। अभी आप देख लें जयशंकर फॉरेन मिनिस्टर उनके पिछले दिनों सऊदी अरब का दौरा करके गए, अब अगले महीने फिर उन्होंने जाना है। इस दौरान सऊदी आर्मी चीफ, इंडियन आर्मी चीफ भी उनका दौरा करके फिर जॉइंट एक्सरसाइज भी इनकी हुई। मेरा सवाल आपसे है कि हमारी अहमियत कितनी है, इंटरडिपेंडेंस हमारी सऊदी अरब और पाकिस्तान की कितनी है, और दूसरा ये कि हमारे पास आपके ख्याल में क्या क्या कार्ड हो सकते हैं। वैसे तो ठीक है, अरमान शरफैन को बचाने के लिए हमेशा पाकिस्तान ही नहीं ऑफ़र लगाई कि हम मर जाएंगे, कट जाएंगे, कोई और सामने नहीं आया। आपके ख्याल में क्या कोई ऐसी है यहाँ पे आप समझते हैं कि उनको भी रियलाइजेशन होगी कि एक हद तक पाकिस्तान को पुश किया जा सकता है इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में? जी, एक तो ये है कि देखें, सॉवरन ममालिक को आप डिक्टेट तो नहीं कर सकते कि वो किसके साथ दोस्ती करें और किसके साथ ना करें। अपील कर सकते हैं, और इंटरनेशनल रिलेशंस में या तो दो ही सिक्के चलते हैं, या तो आप किसी को फ़ायदा पहुंचा सकते हो इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, स्ट्रेटजिकली, या आप किसी को नुकसान पहुंचा सकते हो इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, स्ट्रेटजिकली, और कोई सिक्का नहीं चलता इंटरनेशनल रिलेशन में। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारी डिपेंडेंस नहीं है सऊदी अरब के ऊपर, इंटरडिपेंडेंस है सऊदी अरब और पाकिस्तान की और UAE के साथ भी। और वो जैसे मैं ब्रेक में जिक्र कर रहा था कि उनके नेवी की तकरीबन 90% ट्रेनिंग हम करवाते हैं, एयरफोर्स की भी ट्रेनिंग शामिल है, आर्मी की काफ़ी ट्रेनिंग जो है हमारी तरफ से हो रही है। तो और एक सबसे बड़ी बात कि जो वहाँ के अवाम हैं, जिनको फ़िलहाल साफ ज़ाहिर है वो नहीं लाया जाता है खातर में किसी भी तरीके से, क्योंकि वहाँ पर जिस किस्म की हुकूमतें हैं वो हमें मालूम है, उनकी एक एफिनिटी है पाकिस्तानी अवाम के साथ रिलीजन के हवाले से भी, और उनको तारीख की कुछ बातें भी याद होंगी जब पाकिस्तान ने जिस मौके पर वो बात की। और जो भी एहतशाम साहब आप बात कर रहे थे, ये कोई मामूली बात नहीं है कि कोई मुल्क ये ऐलान करे कि हम मक्का और मदीना की हिफाजत के लिए अपने तन मन धन की बाजी लगा देंगे। किसी और मुल्क ने ये बात नहीं कही, अगर कभी किसी ने की हो तो ज़रूर कोट कीजिएगा। तो ये चीज़ें कैसे वो बाला ताक रख सकते हैं। एक और बात ये है कि आज वो एक ख़ास उसमें आप समझें कि प्रेशर में इसलिए भी हैं कि उनका एक जो क्लाउड है या जो उनको कंट्रोल कर रहा है वो आप जानते हैं कौन है। आपको याद होगा ट्रंप ने ये कहा था, मुझे तो दोहराते हुए भी शर्म आती है, कि ये लोग एक हफ्ता नहीं हमारे बगैर जिंदा रह सकते। ये उसका अलग-ऐलान ट्वीट है। हमारी अल्लाह ताला के फजल से ऐसी हालत नहीं है। लेकिन जनरल साहब देखें, जिस तरीके से सऊदी अरब में तब्दीली आ रही है, जिस तरीके से पूरा का पूरा उनका निज़ाम तब्दील हो रहा है। अभी देखें कल ही की बात है, उन्होंने कहा है कि जी सऊदी अरब वहाबिज़म जो है ना इससे हाथ उठा रहा है, हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं। वो तकफीरी फ़िरके की बात, किसी को काफिर करार देना, फिर इसी हवाले से दहशत गर्दी की बातें जो होती हैं उस हवाले से, तो आपको लगता है कि ये कोई बैरूनी उन पर भी प्रेशर है अमेरिका का, यूरोप का, इजराइल का, कि भाई आप अपने हैत तब्दील करें, अपने जो सोचने का अंदाज़ है तब्दील करें, उसका डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम जैसे मालिक पे भी असर पड़ेगा? कि सऊदी अरब तो हमारा लीडर ही मुस्लिम दुनिया को समझा जाता है ना। जी, मेरा ख्याल अब नहीं समझा जाता था। ये इसमें कोई शक नहीं है कि देखिए ये इनका इंटरनल मामला है और मैं इसके ऊपर कोई नहीं अपना राय दूंगा, लेकिन ये वो जाने, उनका अवाम जाने कि वो जो बात कर रहे हैं। लेकिन ये बात बिल्कुल वाज़ेह है, इसमें कहने में मुझे कोई वो प्रॉब्लम नहीं है कि वो बहुत भारे अमेरिकन इन्फ्लुएंस के अंडर है और अमेरिका का हिंदुस्तान स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। अब आप मुझे बताइए कि वो बेचारे क्या करें
اس کے علاوہ جو کہ وہ کر رہے ہیں. صحیح. ہمیں متنفر ہونے کے بجائے اور سیخ پا ہونے کے بجائے اپنا ان کے ساتھ جو کنیکشن ہے وہ توڑنا نہیں چاہیے کسی بھی صورت میں، اس کو اور مضبوط کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ ایسا وقت آئے گا کہ وہ پاکستان ہی ان کے ساتھ کھڑا ہوگا، بھارت نہیں کھڑا ہوگا جب خدا نہ خواستہ کوئی ایسا مسئلہ ہوا. صحیح ہے. دونوں ملکوں کے آپ کہہ رہے ہیں کہ مفادات ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. احتشام صاحب میں آپ کی طرف آؤں گی. اوورآل اگر ہم جائزہ لیں پاکستان کی خارجہ پالیسی کی تو کیا ہم درست سمت میں ہیں؟ پاکستانی جو خارجہ محاذ ہے دیکھیں کئی حوالوں سے جنرل صاحب نے بڑی کلیئرٹی کے ساتھ کچھ چیزیں بتائی ہیں. دیکھیں اب ساری دنیا میں سونیا کی ری الائنمنٹس ہو رہی ہیں اور وہ پہلے کا وقت چلا گیا. اب مفادات قوموں کے ہیں، دوستیاں آپ اسی بنیاد پہ ہوں گی جس طرح جنرل صاحب نے بتایا. اور یہ جو لفظ یوز کیا جا رہا ہے کووڈ کے کانٹیکسٹ میں کہ ری سیٹ ہوگی ساری دنیا، اس کے بعد کیا ہوگا؟ اب دیکھیں یہ اتنا آسان کام نہیں ہے کہ آپ کے وسائل. اب انگلینڈ دیکھیں دنیا کا تیسرا طاقتور ایک اقتصادی طور پہ ملک، چوتھا ملک، کیا بن گیا کہ وہ 300 سال پہلے والی صورتحال ان کی ہو گئی ہے جو اکانومی کی تھی، کانٹریکشن 14% 13% ہوئی اکانومی کی. اب ان حالات میں کون کیا کر سکے گا، کتنا کلاؤڈ انفلوئنس یوز کرے گا دوسرے ملکوں پہ؟ یہ آج کل کی جو مہاجرائی ہم دیکھتے ہیں ہماری ہندوستان کے ساتھ اور پاکستان کی جو ہماری دونوں ممالک کی ہے، یہ ہمیں کس طرف لے کے جائے گی. لیکن ایک بات طے ہے کہ اب جس طرح جنرل صاحب کہہ رہے تھے کہ شاید اب وہ سعودی عرب ہمارا نمبر 1 لیڈر یا نہیں رہا مسلم دنیا کا. اب اس حوالے سے آپ دیکھ لیں ٹرکی بھی سامنے آ رہا ہے، ملیشیا کی اپنا نظر بھی ہے. تو بات یہ ہے کہ ہمارا کلاؤڈ اپنی جگہ ہے، ہماری اسٹریٹجک حیثیت جو ہے نا اس کو لوگ مانتے بھی ہیں. اور پھر الحمدللہ جس طریقے سے ایٹمی ہم پاور بھی ہیں. لاسٹ میں اگر اجازت دیں تو ایک ون لائنر پوچھ لوں جنرل صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ری سیٹ ہوں گے تعلقات اور ہمارا مڈل ایسٹ کے ساتھ کس طرح کے تعلقات ہوں گے اور انڈیا کا اس میں انفلوئنس کتنا رہے گا؟ جی دیکھیں ابھی تھوڑی سی چیزیں فلکس میں ہیں، اس لیے جیسے میں نے پہلے ذکر کیا تھا کہ امریکہ نے جو اپنا اسٹریٹجک حلیف بنایا ہے انڈیا کو، اس میں دونوں طرف پہ شکوک و شبہات ہیں. امریکہ بھی دیکھ رہا ہوگا کہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ کیسا حلیف بنا لیا ہے، اور ہندوستان بھی دیکھ رہا ہوگا کہ امریکہ کا حلیف بننے کے بعد جو چائنا کے ساتھ سٹینڈ آف ہے، جو سی پیک میں ہم حصہ نہیں لے سکیں گے اور لوگوں سے الگ ہو جائیں گے، تو میرا خیال ہے آپ دیکھیں گے چند سالوں میں یہ چیزیں دوبارہ ری سیٹل ہوں گی. ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ چیزیں دوبارہ سے ری سیٹل ہوں گی جس کا ہمیں انتظار کرنا ہوگا. بہت بہت شکریہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ اور سابق سیکرٹری دفاع نعیم خالد لودھی صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود تھے. آپ کے وقت کا شکریہ. احتشام صاحب آپ کا بھی شکریہ. ناظرین یہ آج کا پروگرام کے حوالے سے فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے. خدا حافظ.